क्या पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम करने जा रहा है? पिछले 3 सालों में एक और पाकिस्तानी डेलीगेशन ने इजराइल का विजिट किया है। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस विजिट का क्या मकसद था, पाकिस्तानियों के इस वफ्द ने इजराइल में कहां पर विजिट किया है, किन किन जगहों को उन्होंने देखा है, इजरायलीज ने कैसी मेहमान नवाजी की है और क्या इस डेवलपमेंट के पीछे पाकिस्तान और इजराइल की सरकारों के दरमियान कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, कोई सीक्रेट हिडन एजेंडा है जो कि अवाम को नहीं बताया जा रहा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। 3 साल पहले जब पाकिस्तानी डेलीगेशन ने विजिट किया था, उसकी तफसीलात भी हमने आपको इस वीडियो में बताई थी। उस वक्त हमने देखा था कि शराका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने उस टूर को प्लान किया था और इस बार भी शराका सामने आई है और उन्होंने पाकिस्तानी डेलीगेशन को होस्ट किया है। शराका ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को इस तरह डिफाइन करती है कि वो इजराइल और अरब रियासतों के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करती है और इजराइल के बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात को बेहतर करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को अब्राहम अकॉर्ड्स के दौरान तश्कील दिया गया था। अब्राहम अकॉर्ड्स वही जब डोनाल्ड ट्रंप की पहली इंतजामिया ने बहुत सी अरब रियासतों की इजराइल के साथ दोस्ती करवाई थी, नॉर्मलाइजेशन करवाई थी, और उस वक्त भी हमने देखा था कि बहुत से दूसरे मुस्लिम ममालिक पर भी काफी प्रेशर था। मुस्लिम ममालिक के 2 बड़े सतून सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन दोनों पर ट्रंप इंतजामिया का प्रेशर था और इसको इमरान खान ने भी एक्नॉलेज किया था 2020 में कि हम पर काफी ज्यादा दबाव आ रहा है इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से। इस रीसेंट विजिट की बात करें तो इस दफा डिफरेंट चीज ये थी कि इसमें ज्यादातर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और रिसर्चर्स का ताल्लुक पाकिस्तान से ही था डायरेक्टली। 2022 में हमने देखा था कि बहुत से पाकिस्तानी अमेरिकन थे उस डेलीगेशन में, यानी ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास दूसरे ममालिक के पासपोर्ट्स भी मौजूद थे, अमेरिका, बरतानिया वगैरह। और उसमें हमने देखा था अनीला अली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉइस थी। अनीला अली एक इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तानी अमेरिकन है और वो इजराइल के हवाले से काफी ज्यादा लॉबिंग करती रहती हैं और काफी प्रो इजराइल हैं। इसके अलावा उस वक्त के विजिट में हमने अहमद कुरैशी को देखा था जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के काफी करीब समझे जाते हैं। लेकिन इस बार तकरीबन 10 जर्नलिस्ट थे जिसमें 2 खवातीन भी शामिल थीं, एक पाकिस्तान की फिल्म मेकर भी थीं, सबीन आगा, जिन्होंने मीडिया लाइन को इंटरव्यू दिया और बहुत ही अच्छे कलमात कहे। जो जर्नलिस्ट पाकिस्तान से ट्रैवल कर रहे थे उनके पासपोर्ट पर स्टैंप नहीं लगी क्योंकि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा है कि इस पासपोर्ट के साथ आप दुनिया के किसी भी मुल्क में ट्रैवल कर सकते हैं सिवाय इजराइल के। इस विजिट के दौरान इजरायलीज ने पाकिस्तानी डेलीगेशन को हिस्टोरिकल साइट्स का विजिट करवाया, उनको कल्चरल सेंटर्स के दौरे करवाए गए, याद वैशम हॉलोकॉस्ट मेमोरियल सेंटर का भी विजिट करवाया गया और यरूशलेम में इजरायली कनेसेट का भी विजिट करवाया गया और उनको स्पेशली वो जगह दिखाई गई सदरन इजराइल में जो हमास के हमलों का निशाना बनी थी। यानी एक प्रो इजरायली सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई कि देखो इन हमलों की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ इजराइल को और हमने कितना ज़्यादा सफ़र किया हमास के उन हमलों की वजह से। उनको उन जगहों के विज़िट करवाए गए और नोवा फेस्टिवल की साइट को भी विज़िट करवाया गया। इसके अलावा तेल अवीव में जो हॉस्टेज स्क्वायर है उसका भी विज़िट करवाया गया जहाँ पर इजरायलीज़ की फैमिलीज इकट्ठी होती हैं कि हमारे प्यारों को हमास की कैद से छुटकारा दिलाया जाए। वो एक हॉस्टेज स्क्वायर में बदल चुका है, ये हमने आपको 1-2 वीडियोस में बताया था। उस जगह का भी इवन विजिट करवाया गया और जैसे मैंने पहले कहा एक सेंटीमेंट जनरेट करने की कोशिश की गई, एक प्रो इजरायली सेंटीमेंट, एक हमदर्दी का और रहम का सेंटीमेंट। और उस पब्लिक प्लाजा का भी विजिट करवाया गया जो कि इजराइल ने डेडिकेट कर दी है इजरायली हॉस्टेजेस और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। अब डेफिनेटली पाकिस्तान में एंटी इजरायली सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा प्रिवेल करता है और ज़्यादातर अवाम प्रो फ़लस्तीन है। इसकी बहुत सी रीजंस हैं। एक तो इजराइल की जो बर्बरियत रही है थ्रू आउट 1947 के बाद फ़लस्तीनी इलाकों पर, और इसके अलावा एक मुस्लिम सेंटीमेंट है। पाकिस्तान के मुतादिद रहनुमाओं ने इस सेंटीमेंट को हवा दी है। कायदे आज़म इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जिन्होंने कहा था कि हम इजराइल को किसी सूरत में तस्लीम नहीं कर सकते जो वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, और इसी वजह से बहुत से लोग अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते अगर वो इजराइल का सफ़र करते भी हैं। और स्पेशली इस तरह के विजिट्स जिनमें किसी ना किसी एजेंडा की बू आती है।
اب فار ایگزامپل آپ کے ایک یوٹیوبر ہیں وائلڈ لینڈز بائی ابرار، ان کے پاس جرمنی کا پاسپورٹ ہے، وہ انڈیویجولی وزٹ کرنے گئے تھے اسرائیل میں، انہوں نے بہت سی ہسٹوریکل سائٹس کو وزٹ کیا۔ اب ان کے ٹور میں کسی قسم کے ایجنڈا کی بو نہیں آتی، کیونکہ وہ اپنے طور پر گئے تھے، ان کے پاس جرمنی کا پاسپورٹ ہے، وہ ان کا رائٹ ہے، کہیں بھی وہ جا سکتے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ کر بھی جا سکتے ہیں کہ ہم تو فلسطینین ٹیریٹریز کو وزٹ کرنے گئے تھے، لیکن یہ جو وزٹ ہوتے ہیں جس میں اسپیشلی ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ان جگہوں پر لے کر جانا ہے جس سے اسرائیلی حکومت کے پروپیگنڈا کو آپ ہوا دے سکتے ہیں یا آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، اس لیے آپ کو ان اسپیسیفک جگہوں پر لے جایا جاتا ہے۔ لہٰذا پھر لوگ اپنی آئیڈینٹی کو ریویل نہیں کرنا چاہتے۔ یہاں پر ایک جو ڈیلیگیشن کا ممبر تھا، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کو ریویل کرنے میں جھجک محسوس نہیں کی۔ کیسر عباس، وہ ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ ایز اے جرنلسٹ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم چیزوں کو رپورٹ کرنے کے لیے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل بھی اس دنیا کا پارٹ ہے، لہٰذا ہم اس کو بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اسرائیلیز اور فلسطینی اپنے جو مسائل ہیں وہ مل کر حل کر لیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے اگزامپل دی ایک یوٹیوبر کی کہ وہ انڈیپینڈنٹلی جا کر وزٹ کر سکتے ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں، جو سارا پلانڈ وزٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں پلان کی ہوتی ہیں، ٹائم ٹیبل ڈیزائن ہوتا ہے، اس کے پیچھے آپ کو شک ہوتا ہے کہ کہیں دونوں ملکوں کی سرکاریں ملوث تو نہیں ہیں اور کہیں کوئی کوشش تو نہیں کی جا رہی، کہیں سافٹ نیریٹو تو نہیں بنایا جا رہا، مطلب سلو کر کے ایک اوپینین بنائی جا رہی ہے عوام کے ذہنوں میں اور آہستہ آہستہ ان کو اسرائیل کے حوالے سے آشنا کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کو کسی نہ کسی حد تک نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مطلب سوسائٹی کے اندر ایک راہ ہموار کی جا رہی ہے کہ جب ہم ڈپلومیٹک ریلیشنز کو نارملائز کریں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ پاکستان کی رائٹ ونگ کنزرویٹو جماعتوں کی طرف سے، اور نہ صرف جماعتیں بلکہ عام پبلک میں بھی اسرائیل کے حوالے سے کوئی پازیٹیو سینٹیمنٹ نہیں ہے، اور اسپیشلی جو اسرائیل نے کیا ہے 2024 میں 23 میں اور ابھی بھی وہ کر رہا ہے، ریلنٹلیس کیمپین ہے، رمضان میں بمباری کر رہا ہے فلسطینیوں پر، اس کی وجہ سے اسرائیل نہ صرف مسلم دنیا میں بدنام ہوا ہے بلکہ ویسٹ میں بھی ہم نے دیکھا کتنے بڑے بڑے احتجاج نکالے گئے ہیں اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی اس بربریت کے خلاف۔ اور اس طرح کے وزٹس کو لے کر ایکسپرٹس کا ہمیشہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ دونوں ملکوں کی کوئی خفیہ ایفرٹ تو نہیں ہے ایک دوسرے کے قریب آنے کی، کہ آہستہ آہستہ نیریٹو میکنگ کی جائے، آہستہ آہستہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا جائے۔ ابھی ریسنٹلی جس طرح پاکستان کے ایک مین سٹریم شو کے اندر حماس کی کارروائیوں کو دہشت گردانہ کارروائی کہا گیا، ایک طرف ہم دیکھیں پاکستانی سرکار اسرائیل کو کنڈیم بھی کرتی رہتی ہے اس کی بروٹیلٹی کے حوالے سے، اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایفرٹ کی جا رہی ہے اسرائیل کے قریب ہونے کی۔ ہر سسٹم میں کسی بھی اسپیسیفک مسئلے کو لے کر دو سوچیں پائی جاتی ہیں ہمیشہ سے۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اور دوسرا کہتا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل پاکستان کے اندر شروع سے ہی یہ ایک بحث رہی ہے کہ ہمیں امریکن کیمپ کی طرف جانا چاہیے یا ایشین بلاک کی طرف جس میں چائنا اور روس وغیرہ ہیں۔ تو پاکستان میں ہمیشہ سے یہ دو سوچیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امریکن کیمپ کی طرف ہونا چاہیے، وہ زیادہ بینیفیشل ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایشیا کی طرف دیکھنا چاہیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں بیلنس اپروچ اپنانی چاہیے۔ اسرائیل کے حوالے سے بھی ہمارے سسٹم میں دو سوچیں موجود ہیں، اور اس سوچ کو ہم نے پریویل ہوتے ہوئے دیکھا تھا پہلی بار صحیح طریقے سے مشرف دور میں، جب مشرف کے فورن منسٹر خورشید محمود قصوری نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے ترکی میں ملاقات کی تھی، اور مشرف کا بھی یہ سٹینس تھا کہ اس میں کیا برائی ہے اگر ہم اسرائیل کے قریب ہو جاتے ہیں یا ان سے نارملائز کر لیتے ہیں تعلقات۔ اس کے بعد جب عمران خان کی حکومت آتی ہے تو کافی زیادہ پریشر آیا، لیکن عمران خان نے اس پریشر کو سسٹین کیا۔ عمران خان کی حکومت کے جاتے ہی ہم نے دیکھا یہ مئی 2022 میں وزٹ ہوا شراکا کی جانب سے، جس میں یہ احمد قریشی اور انیلا علی وغیرہ شامل تھے، اور اس کے بعد ہم یہ ریسنٹ ایفرٹس دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کے جب وزٹس ہوتے ہیں تو ہمیشہ سوال اٹھتا ہے عام لوگوں کے ذہنوں میں کہ ان کا اسرائیل جانا کس طرح ممکن ہوا۔ پاکستانی سرکار نے اگر پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ کوئی اسرائیل نہیں جا سکتا تو یہ لوگ کس طرح پہنچ گئے، اور اس کے پیچھے کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، کوئی چیک اینڈ بیلنس اور کوئی روک ٹوک نہیں۔ ہاں آپ کسی دوسرے ملک سے اسرائیل ان کو پہنچا سکتے ہو جیسے کہ دبئی وغیرہ، لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کا اس طرح کھلے عام جانا، پوری دنیا کے میڈیا میں رپورٹ ہونا، اور ان کو یہ بھی آئیڈیا ہوگا کہ اگر وہ کوئی چیز سیکریٹلی بھی کر رہے ہیں تو وہ چھپی نہیں رہے گی، وہ میڈیا پر ضرور آئے گی، جس طرح
اسرائیلی میڈیا بڑھ چڑھ کر رپورٹ کر رہا ہے۔ اب اسرائیل کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ اسرائیل کی ہمیشہ سے یہ اسٹریٹجی رہی ہے کہ وہ دنیا کے سامنے نارملائز ہو جائے۔ جتنا بڑا وہ ویلن بن چکا ہے اور جتنی بیڈ امیج ہے اسرائیل کی، اسرائیل کے تھنکرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے امیج کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں سافٹ پاور دکھانے کی ضرورت ہے، تو وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ کور کرتے ہیں۔ بیسیکلی وہ اپنے تھریٹس کو منیمائز کرنا چاہتے ہیں، اور تھریٹس کو منیمائز کرنا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ جتنے بھی مسلم ممالک ان کے دشمن تھے ان کو دوست بنا لیا جائے، ان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کر لیا جائے، تاکہ وہ اپنے جو ہارڈ کور اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں ان کو ایزیلی حاصل کر لیں۔ فار ایگزامپل ایکسس آف ریزسٹنس کو ایلیمینیٹ کرنا، ایران کو کاؤنٹر کرنا اس ریجن میں، حماس کا خاتمہ، حزب اللہ کا خاتمہ، حوثیز کا خاتمہ، اسلامک ریزسٹنس گروپس کا خاتمہ، اور جس میں اسرائیل کامیاب ہوتا بھی رہتا ہے گاہے بگاہے، جس طرح انہوں نے ایکسس آف ریزسٹنس کو ہٹ کیا، جس طرح انہوں نے سیریا میں بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ تو یہ کامیابیاں اسرائیل حاصل کرتا رہتا ہے، اور جس طرح اس نے آس پاس کے ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کر لیا، سب سے پہلے ایجپٹ نے ان کے ساتھ نارملائز کیا، عرب اسرائیل جنگ کے بعد پھر مزید عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا۔ ریسنٹلی ابراہم اکارڈز میں ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کے علاوہ اور بہت سی عرب ریاستوں نے ان کو تسلیم کر لیا، صرف سعودی عرب رہ گیا ہے، اور سعودی عرب کے پیچھے کھڑا ہے پاکستان۔ سعودی عرب کا یہ سٹینس ہے کہ جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن کو اسرائیل امپلیمنٹ نہیں کرے گا ہم تب تک اسرائیل کو نارملائز نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا بھی یہی سٹینس ہے۔ پاکستان کا پہلے سٹینس تو یہ تھا قائد اعظم کے وقت کہ ہم اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کریں گے، لیکن 67 کے بعد پاکستان کے سٹینس میں تھوڑی سی چینج آئی، تھوڑی سی تبدیلی آئی، اور وہ یہ کہ پاکستان نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کے بغیر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ سٹینس بھی پاکستان نے عربوں کو دیکھتے ہوئے لیا تھا کہ جو سٹینس عرب اپنا رہے ہیں ہم بھی وہی اپنائیں گے۔ تو ابھی جب آپ پاکستانی لیڈرز کے منہ سے بات چیت سنتے ہیں وہ یہی ہے کہ جب تک اسرائیل ٹو اسٹیٹ سولوشن پر عمل پیرا نہیں ہوتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ پاکستان کی آفیشیل پالیسی یہی ہے۔ Palestine remains a festering wound. A just and lasting settlement is indispensable for the Middle East and actually the world. Illegal annexations of Palestinian territory, the building of illegal settlements, and the imposition of inhuman living conditions on the Palestinian people, especially in Gaza, cannot bring peace to a troubled region. Pakistan continues to support a two-state solution in line with the UN General Assembly and Security Council resolutions within the international agreed parameters, and they are pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as the capital of a united, contiguous and independent Palestinian state. جبکہ اسرائیل کی بات کریں تو 67 کے بعد جو تھوڑے بہت بارڈرز رہ بھی گئے تھے فلسطین کے، فلسطینین ٹیریٹریز کے، جس میں غزہ اور ویسٹ بینک شامل ہیں، اس نے وہاں پر بھی اپنی آکوپیشن جاری رکھی، اور یو این کے مطابق ویسٹ بینک کے اندر بھی بہت سی جگہوں پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے۔ ڈیفرنٹ زونز بنے ہوئے ہیں، اے زون، بی زون، سی زون، کہیں اسرائیلیز رہتے ہیں، کہیں پر فلسطینی رہتے ہیں لیکن حکومت اسرائیلیز کرتے ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جو فلسطینی ٹیریٹریز کہلائی جاتی ہیں۔ باقی پورا اسرائیل بھی کبھی فلسطین ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد جو انہوں نے تھوڑا بہت دیا بھی اس پر بھی عمل پیرا نہیں ہے۔ اب سعودی عرب کی بات کریں جس کو پاکستان ہمیشہ دیکھتا ہے، اور ایکسپرٹس یہی سمجھتے ہیں کہ جس دن سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا پاکستان بھی کر لے گا۔ سعودی عرب ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتا ہے۔ اب حماس اور اسرائیل کی جنگ سے پہلے، یہ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے محمد بن سلمان انٹرویو میں کہہ چکے تھے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے جا رہے ہیں۔ وہ تو اسرائیل نے اپنے بروٹل ایکشنز کی وجہ سے پوری دنیا کو مجبور کیا کہ وہ ایک بار پھر شدت سے اسرائیل کے خلاف ہو گئے۔ جس طرح مظاہرے نکلے، جو فوٹیج ہم نے دیکھی اور جو سینٹیمنٹ ہم نے دیکھا، اور عربز نے یہ سینٹیمنٹ امریکنز کو پہنچایا کہ بھائی ہماری عوام متنفر ہو چکی ہے آپ سے، آپ نے جو ایکشن کیا ہے، امریکنز نے جو جس طرح ساتھ دیا ہے اسرائیل کا، اس سے ہماری یوتھ بہت ناراض ہے۔ اور اس کا ایک شاخسانہ ہم نے کیا دیکھا کہ بائیڈن الیکشن ہار گیا، مشیگن اور دوسری جگہوں پر جو عرب مسلم کمیونٹیز تھیں انہوں نے بائیڈن کو سپورٹ ہی نہیں کیا، جو ہسٹوریکلی ڈیموکریٹس کے اسٹرانگ ہولڈز تھے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کتنا بڑا کردار ادا کیا ایک صدر کو اڑوانے میں اینٹی اسرائیل سینٹیمنٹ نے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر پرو اسرائیلی سینٹیمنٹ کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور ابھی جو بمباری بھی ہو رہی ہے، دوبارہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وہ بھی ٹرمپ کی آشرواد سے کی جا رہی ہے۔ شراکا کے ایک کو چیئر ڈین فیفرمین کا کہنا تھا کہ ہم بہت خوش ہیں کہ پاکستان کی جانب سے ایک اور ڈیلیگیشن نے اسرائیل کا وزٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے پیپل ٹو پیپل ڈپلومیسی ایجنڈا کو فروغ دینے میں مدد دے گا، اور اسرائیل اور
عرب دنیا کے مابین تعلقات کو مزید بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا۔ تو یہ اسرائیل کا آبجیکٹیو ہے بیسیکلی کہ اپنے تھریٹس کو منیمائز کرنا، جس طرح پوری دنیا میں ان کے خلاف نفرت پھیل رہی ہے اس کو کاؤنٹر کرنا، اس طرح کے انیشیٹیوز کے ذریعے، اور پھر بڑھ چڑھ کر اس کو کور کرنا میڈیا میں کہ دیکھو پاکستانیوں کے اندر ہمارے لیے کتنا پازیٹیو سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے۔ اور obviously پھر لابنگ گروپس ہوتے ہیں، اس طرح کی پھر سٹیٹمنٹس دلوائی جاتی ہیں۔ احمد قریشی اسرائیل کے حوالے سے بہت اسرائیل کو ایک نارمل کنٹری بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ IDF یعنی اسرائیل کی جو ڈیفنس فورسز ہیں اور پاکستان ملٹری فورسز، ان کا طریقہ کار ایک ہی ہے، یہ احمد قریشی کا کہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں کی فاؤنڈیشنز ویسٹرن پاورز نے رکھی تھیں، لہٰذا یہ ایک ہی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اسرائیل ہمیشہ اس حوالے سے کوششیں کرتا رہے گا کہ اپنے تھریٹس کو منیمائز کرے، زیادہ سے زیادہ دنیا کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرے۔ ابھی بھی بہت سی دنیا نے ان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز نہیں کیا۔ امریکہ کی مدد سے وہ اس ایجنڈا کو آگے لے کر چل رہے ہیں، کہیں ہارڈ پاور کے ذریعے تو کہیں سافٹ پاور کے ذریعے، اور اس کے ذریعے وہ مڈل ایسٹ میں اپنا ایک اسٹرانگ مقام بنانا چاہتے ہیں، اپنے سارے تھریٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی یہ مسلم گروپس اسرائیل کی ہیجیمنی کے خلاف ہیں، اسرائیل ان کو کرش کرنا چاہتا ہے۔ حزب اللہ اور حماس کو انہوں نے کافی نقصان پہنچایا ہے اس ریسنٹ جنگ میں، اور اب وہ مزید ایران کے ایکسس آف ریزسٹنس کو ڈینٹ کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایران کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو وہ فنش کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس دن ایران کا نیوکلیئر پروگرام ٹھپ ہوا، جس دن اس کو نشانہ بنایا گیا، تو نیکسٹ باری پاکستان کی ہوگی۔ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کا یہ ایک مشترکہ ایجنڈا ہے کہ کوئی بھی مسلم ملک اتنا پاورفل نہ ہو کہ ان کو آنکھیں دکھا سکے۔ ابھی ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا تھا کہ کس طرح ایک امریکن تھنکر نے کہا تھا کہ پاکستان کا میزائل پروگرام ہمارے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے اور ان کے میزائل ہمیں بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو پاکستانی میزائلوں پر امریکن اسٹریٹجک تھنکرز بھی ہمیشہ ہی نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کافی سوال اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ پورا جو ویسٹرن گینگ ہے یہ یہاں پر کسی بھی ملک کو اتنا امبولڈن نہیں ہونے دیتا۔ اب دیکھیں انڈیا سے ان کے اختلافات نہیں ہیں، انڈیا کو یہ پورا موقع پرووائڈ کرتے ہیں پھلنے پھولنے کا، گرو کرنے کا، ڈیفنس پارٹنرشپس کی جاتی ہیں، ان کے میزائل آرسنل کو ایکسپینڈ کیا جاتا ہے، ان کے ICBMs جب لانچ ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب پاکستان اپنے بیلسٹک میزائلز اور لانگ رینج میزائلز پروگرام پر کام کرتا ہے تو وہ ان کو چبھتا ہے۔ تو یہ پھر چیز ہمیں سمجھ لگتی ہے کہ اگر ایران کو انہوں نے نیوٹرلائز کر لیا نیوکلیئر میدان میں تو اگلی باری پاسبلی پاکستان کی ہو سکتی ہے۔ اور ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے ایران کو کہ بات کرو، نہیں تو پھر ملٹری ایکشن کے لیے تیار رہو۔ ایران بھی اس وقت اپنے مسلز فلیکس کر رہا ہے پرشین گلف میں اور اس پورے ریجن میں، اور ان کو پیغام دے رہا ہے کہ میں اتنا ایزی ٹارگٹ نہیں ہوں، اور واقعی ایران اتنا ایزی ٹارگٹ نہیں ہے۔ اس کی ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، ایک اسٹرانگ ملٹری ہے، میزائلز کا آرسنل ہے، اور ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے۔ بھولے بھالے پاکستانیوں کو ایک چورن یہ بھی بیچا جاتا ہے کہ اسرائیل ٹیکنالوجیکلی بڑا ایڈوانس کنٹری ہے اور اس کے ساتھ دوستی کر کے سارے مسائل آپ کے ختم ہو جائیں گے، اور ایسے بتایا جاتا ہے کہ جیسے ساری دنیا کی ٹیکنالوجی اسرائیل میں ہی ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں، تھوڑا سا اپنی عقل کو یوز کریں، آپ ان کے رقبے کو دیکھیں، آپ ان کے سائز کو دیکھیں، آبادی کو دیکھیں، ہیومن ریسورس کو دیکھیں، تو ساری چیزیں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے پاس ہی زیادہ ہیں۔ جو پاور پاکستان کے پاس ہے وہ شاید اسرائیل کے پاس نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ جگہوں پر وہ بہت سٹرونگ ہیں، فائنینشیل سیکٹر میں، لابنگ کی گیم میں، یا R&D میں، ٹیکنالوجی میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا کے آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ کو اپنے پوٹینشیل پر کام کرنا چاہیے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو ہمیشہ باہر سے مسئلوں کا حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ IMF مسئلہ حل کر دے گی، امریکہ مسئلہ حل کر دے گا، CPEC مسئلہ حل کر دے گا، یا اب نیا چورن یہ ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ دوستی کرو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو انورڈ اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے لوگوں کو بھی امپاور کریں، ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، ان کو ذرا پھلنے پھولنے کا موقع دیں، پھر دیکھیں کہ آپ کے ملک کے اندر سے کتنی انوویشن ہو سکتی ہے۔ بہت پوٹینشیل ہے۔ یہی پاکستانی باہر جا کر اگر ونڈرز کرتے ہیں امریکن کمپنیز میں یا برٹش کمپنیز میں تو پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ اور دوسرا، اگر آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے تو اس کے لیے پاکستانی ریاست کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ پھر آپ اپنا کشمیر کا مقدمہ بھی تقریباً کھو دیں گے، کیونکہ پاکستان نے کشمیر اور فلسطین کے مسئلے کو ہمیشہ سے ایک ہی لینس سے دیکھا ہے، ایک ہی طرح سے اس کا نیریٹو بنایا ہے کہ کشمیر اور فلسطین دونوں جگہ پر زیادتی
ज्यादती होती है। तो फ़लस्तीन पर ज्यादती करने वाले के साथ अगर आप हाथ मिला लेंगे तो फिर आप कश्मीर पर ज्यादती करने वाले के साथ हाथ क्यों नहीं मिलाएंगे? फिर तो डेफिनेटली भारत से भी सरेंडर करना होगा। तो ये चीज़ ज़रा देख लें कि आप ये चीज़ें करने के लिए तैयार हैं क्या? इसके लिए आपने अवाम की जहन साजी कर ली है, अब अवाम से बातचीत कर ली है इस हवाले से कि जी हम कश्मीर का इशू भी दबा देंगे अगर हम फ़लस्तीन के इशू को इग्नोर करके इजराइल से हाथ मिलाएंगे? इजराइल से हाथ मिलाने का यही मतलब है कि फ़लस्तीनी मसले को इग्नोर करना, और फ़लस्तीनी मसले को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप कश्मीर के स्टैंड से भी पीछे हटेंगे। और कश्मीर पाकिस्तान की शहरक कहा जाता है जहाँ से पाकिस्तान का पानी आता है। कश्मीर हमारे लिए रिलीजियसली, पॉलिटिकली, जियोपॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली बहुत इम्पॉर्टेंट रीजन है। तो पाकिस्तान को अपना ये एक लेवरेज मेंटेन रखना चाहिए कि इजराइल जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ देखता रहता है कि अगर इन्होंने मुझे तस्लीम कर लिया तो मेरे मसले हल हो जाएंगे, पाकिस्तान को इसको एज अ कार्ड प्ले करना चाहिए और इस हवाले से सऊदी अरब और अमेरिका से अपनी बातें मनवानी चाहिए। यानी इस चीज़ को पाकिस्तान एज अ कार्ड प्ले कर सकता है। तो क्या पाकिस्तान को इजरायली टेक्नोलॉजी के बदले अपने इतने बड़े बड़े मसलों को साइड पर रख देना चाहिए जो पाकिस्तान ने नैरेटिव बनाए हैं पिछले 80 सालों में? क्या वही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को चाइना या अमेरिका नहीं दे सकते कि वो इतना सा इजरायली हमारे सारे मसले हल करेगा? ये पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को एक दफ़ा ज़रूर सोच लेना चाहिए। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या पाकिस्तानी सरकार की जानिब से कोई राह हमवार की जा रही है इजराइल को तस्लीम करने के हवाले से लॉन्ग टर्म के लिए कि आहिस्ता आहिस्ता एक नैरेटिव शेपिंग की जाए, या आपके ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं और ये जो विजिट था इन जर्नलिस्ट की अपनी इंडिविजुअल चॉइस थी? क्या आपके ख्याल में नियर फ्यूचर में पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम कर लेगा अगर सऊदी अरब इजराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करता है? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।